बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान ने आज सुबह इजराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ के खिलाफ एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के आसमान पर मिसाइल बड़ी तादाद में दिखाई देते रहे। सायरन की आवाज़ बुलंद होती तो शहरी बंकर्स का रुख कर लेते। इन तमाम हालात में इजराइल का जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स की बड़ी तादाद को रोकने में नाकाम रहा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये ईरान का हालिया जंग के दौरान इजराइल पर अब तक का सबसे शदीद और मोहलिक हमला था। पासदारान इनकलाब ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि इजरायली और अमरीकी फौजी अड्डों पर बैक वक्त मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इस दौरान ईरान ने मशरकी सऊदी अरब के शहर दमाम में वाक़ एक अमरीकी फौजी अड्डे को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि खित्ते में मौजूद कई अमरीकी तंसीबात इस कार्रवाई की ज़द में आई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में वाक़ अल उदैद एयरबेस, कुवैत में कैंप अरिफजान और इराक में हुरैर एयरबेस को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि बड़ी तादाद में दागे गए मिसाइलों ने अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े को भी हदफ बनाया और खित्ते में अमरीकी फौजी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने एक और बयान में इस कार्रवाई को जंग के आगाज से अब तक की सबसे बड़ी और तबाहकुन कार्रवाई करार दिया है। अमरीकी हुकाम ने इन दावों पर फौरी तौर पे कोई बाज़ाब्ता तबसरा नहीं किया, लेकिन खलीज के कई ममालिक में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मशरकी इलाके में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और मुतअद्दिद ड्रोन्स को तबाह किया। यूं एक जानिब फ़ज़ाई महाज गर्म है तो दूसरी जानिब बहरी महाज पर भी कशीदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब एक बहरी जहाज को नामालूम मिसाइल ने निशाना बनाया और ये वाक़या रासुल खैमा के शिमाल मगरिब में तकरीबन 25 नॉटिकल माइल के फासले पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक आबनाए हरमुज से गुजरने वाले 3 जहाजों पर भी मिसाइल हमले हुए। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमलों का जवाब दे रहा है और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। इसी दौरान इजरायली फौज ने यह ऐलान किया कि उसने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक हमला किया है और एक नई फ़ज़ाई कार्रवाई का ऐलान किया। फौज के मुताबिक ये हमले जनूबी बैरूत में ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किए गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत के इलाके रोशा में होने वाले इस हमले में कम अज कम 4 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए। इजराइल का कहना है कि इस कार्रवाई में पासदारान इनकलाब की एलीट कुद्स फोर्स के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज के मुताबिक कुद्स फोर्स के ये रहनुमा लबनान से इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे और ईरान के साथ रवाबित में थे। ईरान की जानिब से इस हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरावानी ने कहा है कि बैरूत के रमादा होटल पर होने वाले इस हमले में 4 ईरानी सिफारतकार जान से गए हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए खत में इल्जाम लगाया कि इजराइल ने जानबूझकर एक सिफारती मकाम को निशाना बनाया। यह हमला इसलिए भी गैर मामूली समझा जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली जंग के बाद पहली बार बैरूत के मरकजी इलाके को निशाना बनाया गया। मशरकी लबनान में भी एक और इजरायली हमले में 7 अफराद की शहादत और 23 के जख्मी होने की इत्तलात है। सियासी बयानात भी इस जंग की शिद्दत को नुमाया कर रहे हैं। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ईरानी अवाम से अपील की है कि वो आयतुल्लाह की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों और अपनी आज़ादी हासिल करें। उनके मुताबिक इजराइल ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिसके बायस ईरानी अवाम अपनी हुकूमत को चैलेंज कर सके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस दौरान आबनाए हरमुज के करीब होने वाली एक कार्रवाई की फुटेज जारी की है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई में ईरान की 16 कश्तियां को तबाह किया गया जो मुबैना तौर पे बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अमरीकी फौज का यह कहना है कि यह कार्रवाई खित्ते में बहरी दस्तों को और रास्तों को महफूज बनाने के लिए की गई है। अमरीकी हुकाम ने खबरदार किया है कि ईरान ने अगर आबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। ट्रंप पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि ऐसी किसी भी कोशिश को फौरी तौर पे नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने अपने एक ताजा बयान में यह भी कहा कि ईरान ने अगर आबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाई तो उसके नताइज ऐसे होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। इस पूरी जंग के दौरान ट्रंप के बयानात में इबहाम भी नुमाया रहा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने महसूस किया, मुझे लगा, उसने कहा, मुझे मालूम हुआ, इस किस्म के जुमलों की भरमार थी, जबकि ठोस मालूमात या शवाहिद का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये ट्रंप का जाम है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने वाज़ेह किया है कि जंग की कोई मुद्दत तय नहीं की गई, लेकिन अमरीका अपने मकासद के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा
کہ فوجی کارروائیوں کے نتائج اور آئندہ اقدامات کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے کیونکہ وہی اس آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہیگسٹ نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ امریکہ اس جنگ کو طویل یا لامتناہی تنازع میں تبدیل نہیں ہونے دے گا۔ کوشش ہوگی کہ جنگ کا دائرہ کار محدود رہے اور وہی اہداف حاصل کیے جائیں جو ابتدا میں طے کیے گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جنگ کے آغاز میں امریکی منصوبہ 4 سے 6 ہفتوں کا تھا اور اس منصوبے کا مقصد ایران کے میزائل نظام، بحریہ اور جوہری صلاحیت کو تباہ کرنا اور اس کے اتحادی گروہوں کو کمزور کرنا تھا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ جنگ اب اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایران مکمل اور غیر مشروط طور پہ سرنڈر نہیں کرتا۔ پینٹاگون کے مطابق 28 فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران اب تک تقریباً 140 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج پہلے ہی یہ تصدیق کر چکی ہے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایرانی حملوں کے دوران چند امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایران کے اندر بھی اس جنگ کے اثرات واضح ہونے لگے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق اب تک 19,000 سے زیادہ شہری یونٹس کو نقصان پہنچا، جن میں 16,000 سے زائد رہائشی عمارتیں اور 3,000 سے زائد تجارتی مراکز شامل ہیں۔ طبی مراکز اور تعلیمی اداروں کی بڑی تعداد بھی متاثر ہوئی۔ روس نے بھی کہا ہے کہ اصفہان میں گورنر کے دفتر کے قریب ہونے والے حملے سے اس کا کونسل خانہ بھی متاثر ہوا۔ ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے اپنے تازہ پیغام میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز یا تو سب کے لیے امن اور خوشحالی کا راستہ بنے گی یا جنگی جنون میں مبتلا قوتوں کے لیے شکست اور تکلیف کا باعث بنے گی۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ ایران خطے میں اسرائیل اور امریکی بینکس کو نشانہ بنائے گا۔ علی لاریجانی کا بیان اس لیے بھی اہم ہے کہ آبنائے ہرمز تیل کی ترسیل کی دنیا کی اہم ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے اور اگر وہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں بلکہ عالمی معیشت تک پھیلے گا۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات آئی ہیں لیکن وہ محفوظ ہے۔ اس دوران یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ روس ہی وہ ملک ہے جو ایران کو امریکی اہداف کے بارے میں درست انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے، لیکن اب امریکی صدر کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف نے ایسی خبروں کی تردید کی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روس ایران کے ساتھ اس نوعیت کی کوئی انٹیلیجنس معلومات شیئر نہیں کر رہا۔ یہ وضاحت اس لیے بھی معنی خیز قرار دی جا رہی ہے کیونکہ اس سے کچھ دیر پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ قائم ہوا تھا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ٹرمپ نے اس بارے میں براہ راست روسی قیادت سے پوچھا لیکن روسی قیادت نے صاف انکار کر دیا۔ یورپ سمیت دنیا بھر کے ممالک اس پوری صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان نے اعلان کیا ہے کہ وہ G7 ممالک کے رہنماؤں کی ایک ملاقات کی صدارت کریں گے جس میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور اس کے عالمی اثرات پہ بات کی جائے گی، اور اس ملاقات کا مقصد عالمی سطح پہ تعاون کو مضبوط بنانا اور اس بحران کے ممکنہ معاشی اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں رہنماؤں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ موجودہ صورتحال عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون ضروری ہے۔ اس دوران جنگ کے آغاز میں ایرانی شہر میناب کے سکول پہ ہونے والے حملے کی بازگشت اب بھی مدھم نہیں ہوئی۔ ایرانی حکام نے اس حملے کا الزام امریکہ اور اسرائیل پہ عائد کیا جبکہ دونوں ممالک نے اس الزام کی تردید کر دی ہے۔ اس حملے میں اسکول میں زیر تعلیم تقریباً 170 طالبات شہید ہوئیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ اسکول پر ہونے والی بمباری اسرائیلی طیاروں کی جانب سے نہیں بلکہ امریکی جنگی طیاروں کے ذریعے کی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسکول پر حملے کے وقت امریکی افواج آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی بحریہ اور فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی تھیں جبکہ اسی علاقے کے نزدیک ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک بیس بھی موجود تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسکول پر ہونے والی بمباری امریکہ کی جانب سے نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے یہ کارروائی ایران نے خود کی ہو۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے میزائل امریکی فوج استعمال کرتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی ساختہ ٹوموہاک میزائل ہی تھا۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی اس حملے میں کسی بھی قسم کی شمولیت سے انکار کیا اور کہا کہ اس واقعے کا اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ اس دوران ماہرین ایران کے خارج جزیرے کے حوالے سے بھی خبردار کر رہے ہیں جو ایران کی تیل برآمدات کا اہم ترین مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی زیادہ تر خام تیل برآمدات اسی جزیرے کے ذریعے ہوتی ہیں اور بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اس جزیرے کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے اثرات نہ صرف ایران بلکہ عالمی توانائی کی منڈیوں پر بہت گہرے پڑیں گے۔
ماہرین کے مطابق اس جزیرے پر حملہ جنگ کو مزید بڑھائے گا کیونکہ ایران اس کا سخت جواب دے گا۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا کہ اگر اس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تو وہ اس کا جواب دے گا اور خلیج میں تیل کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔ موجودہ حالات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جنگ اب صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، جسے ختم کرنے کے لیے دنیا کی اہم طاقتوں کو فوری طور پہ سفارتی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی منظرنامے میں بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، سٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جو آج صبح حملہ ہوا ہے، اس حملے کے اہداف، اس کے مقاصد، اس کے محرکات، اسی پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور اسی ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایکس امبیسڈر جاوید حفیظ صاحب۔ جاوید حفیظ صاحب، آپ کا بھی مشکور ہوں۔ ایڈمرل صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ آج صبح جو اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اہداف کے خلاف ایک بڑا میزائل اور ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اسے اس جنگ کا سب سے طاقتور اور مہلک حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ نے اب تک کی ایران کی جو اسٹریٹجی ہے حملوں کے حوالے سے، کہ جس میں بڑی مقدار میں پہلے میزلز فائر کیے گئے، پھر ان کی مقدار رفتہ رفتہ کم کر دی، اور وہاں پہ یہ تاثر ملا کہ شاید اس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، اور پھر بڑے حملے دوبارہ سے شروع کیے ہیں، یہ کس قدر ان کی جو یہ حکمت عملی ہے یہ کارگر ثابت ہوئی؟ جی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک دشمن کی ول پاور کا امتحان ہے کہ کس طرح اس کی ول پاور کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ تو ابھی جنگ 11ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، بے تحاشا نقصان ہوا ہے دونوں جانب۔ ایران میں تو آپ نے دیکھا، اور دوسری طرف اسرائیل میں بھی تباہی پھری ہے، اور جو امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں اور بحری اڈے ہیں گلف کے اندر، اس کے اندر بھی بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ تو ابھی بیچ میں ایران کا اپنے ٹیمپو کو سلو کر دینا ایک انڈیکیشن یہ تھی کہ شاید وہ کنزرویشن کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ایک لمبی جنگ کھیلنا چاہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ساتھ بھی ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ شاید جنگ ابھی جلدی ختم ہو جائے گی، اور میں جلد اس کا اسرائیل سے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں فوراً نیچے آئیں، اس سے ایک تاثر یہ شاید پیدا ہو گیا کہ ابھی شاید جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی ایرانی بحریہ کی جو مائن بچھانے والی کشتیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایران کی طرف سے 3 بحری جہازوں کو آج ٹارگٹ کیا گیا ہے گلف کے اندر۔ ایران نے کلیم نہیں کیا، ابھی ہو سکتا ہے یہ بھی فالس فلیگ کی طرح سے ہی ہو۔ اور یہ جو بڑا میزائل حملہ کیا گیا آج، تو اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی پیشنس، صبر کو آزمایا جا رہا ہے، اور وہ جو وائلنس کو اور ہاسٹیلٹیز کو اور ان کی اسکیل بڑھا کے ایک ایگزیکٹ پوائنٹ کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے، تاکہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران جو ہے وہ انکنڈیشنل سرنڈر کرے، بغیر کسی شرطوں کے ہتھیار ڈال دے، جو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ایران کے مطالبات ابھی بہت واضح طور پہ سامنے آئے ہیں کہ امریکہ سینکشنز ہٹا دے، گلف کے ممالک سے نکل جائے، اور میرے خیال میں کوئی اس طرح کی بات سامنے آئی ہے کہ $500 بلین کا جنگی تاوان بھی ادا کرے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت ہی ہائی اینڈ مطالبات ہیں تینوں، لیکن یہ اگلے آنے والے دن بہت اہم ہیں جس میں جنگ کے رخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ جنگ کے رخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ میں سر آپ کی طرف آتا ہوں، سر اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ امبیسڈر صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایڈمرل صاحب نے ایک نقطہ اجاگر کیا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس پوری جنگ کے اندر جتنے بھی اہداف کو ٹارگٹ ایران نے کیا، ببانگ دہل اس نے اعلان بھی کیا، لیکن کچھ ٹارگٹ ایسے تھے کہ جس کے بارے میں ابہام پایا جاتا ہے، یعنی آرامکو کے اوپر ہونے والا جو حملہ تھا یا خطے میں دیگر جگہوں پہ ہونے والے حملے جو تھے اس کے اوپر بڑا ابہام ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تیسری قوت کوئی ہے جس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، یا ان میں سے ہی کوئی قوت ہے جو الزام دوسرے کے سر ڈالنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے جی، پہلے تو آپ کے ویورز کو بہت بہت السلام علیکم۔ اور بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے نا، وہ اس میں کہتے ہیں کہ all is fair in love and war۔ تو جنگ میں بہت سارے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو سچی ہوتی ہیں ان کو جھٹلایا جاتا ہے، جھوٹی باتوں کو سچا کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو فالس فلیگ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ گلف اسٹیٹس میں کئی موساد ایجنٹس پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ ہر طرح کا ہوتا ہے، اور آج جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز تھے یا نہیں تھے۔ لیکن بہرحال لگتا یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے،
क्योंकि ईरान ने आज ये कहा है कि हम जो अमेरिकन टेक कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी वाली इन द जीसीसी कंट्रीज, उनको अब अटैक करेंगे। तो जंग फैलती जा रही है और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस जंग में देयर विल बी नो विनर, वी विल ऑल बी लूजर्स। हर किसी की शिकस्त होगी, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की शिकस्त होगी, इंक्लूडिंग, मुझे तो ये डर है कि जो हमारे कोई 6 मिलियन वर्कर्स हैं गल्फ जीसीसी कंट्रीज में, वो भी बुरी तरह इफेक्ट होंगे। तो ये इट्स अ नो विन वॉर जो बड़ी जल्दी में शुरू की गई है और जिसमें एंड गेम का उससे निकलने का प्लान ठीक तरह से नहीं किया गया। यानी ये बंद गली है जिसके अंदर दाखिल होने के लिए तो अपनी चाह शामिल थी, लेकिन निकलने के लिए चाहतें बहुत सी हैं, लेकिन उसमें रास्ता कौन दिखाई देगा, ये एक बुनियादी सवाल है। एडमिरल साहब, जो बात अभी हो रही है ईरान के हवाले से, तो इत्तलात दिन के अंदर ये भी थी कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनाई, वो भी किसी हमले के अंदर ज़ख्मी हुए। मसूद पज़ेश्कियान के जो साहिबजादे हैं उनके हवाले से क्लेम किया जा रहा था कि वो कहते हैं कि स्लाइटली ज़ख्मी हैं लेकिन महफूज हैं। तो अगर फिर से टारगेट करने की इत्तलात मुसद्दिका साबित हो जाती हैं कि जो एक पहले रेड लाइन अबूर हुई थी और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, अगर फिर से ऐसा कोई इकदाम उठाया जाता है तो उसका अंजाम फिर क्या होगा? जी, ये मेरे ख्याल में ये तो अनथिंकेबल है। आपने देखा कि जैसे डिकैपिटेशन स्ट्राइक की गई और खामनेई साहब को उनको शहीद किया गया, तो ईरान इस बारे में बहुत केयरफुल है। दूसरी तरफ आपने देखा कि इसराइल में जो नेतन्याहू है वो भी मंजर आम पर नहीं आया और उसके बारे में भी काफ़ी खबरें आ रही हैं कि शायद वो ज़ख्मी हो गए हैं और मुल्क से बाहर चले गए हैं। ये इस जंग में, इस नेचर की जो जंग है, इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है और ईरान इस वक्त जो है इस चीज़ का उसको बड़ी शिद्दत से इदराक है कि उसको अपनी लीडरशिप को सेफगार्ड करना है। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप एम्बेसडर साहब क्या समझते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से इत्तलात ये भी हैं कि वो रात भर 90 से ज़ायद मिनट जो हैं वो फ़ज़ा के अंदर तैयारे में गुजारते हैं, अपने अहदाफ के ऊपर या अपनी जगह के ऊपर गोशा नशीन नहीं होते। अगर इस तरह के डर का उनसर नुमाया है तो फिर जंग का आगाज जो था उसके मकासद, उसके अहदाफ और उसकी तैयारी फिर क्या थी? देखिए जी, ये हमें इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि नेतन्याहू जो है वो हवा में होता है या बंकर में होता है। जंग तो बहरहाल उसी ने शुरू करवाई है और वही इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि उसके अहदाफ बहुत वाज़ेह हैं और सबसे बड़ा हदफ ये है कि इसराइल की बालादस्ती जो है वो पूरे खत्ते में हो। वो जो है इसराइल जो है उसके अहदाफ वाज़ेह हैं, वो जंग जारी रखेगा आखिरी मिनट तक। लेकिन अमेरिका ने इसराइल का साथ देके मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया, बहुत जल्दी इस जंग में कूद पड़े हैं और इसके नताइज के बारे में नहीं सोचा गया। अब ये देखें कि पूरी दुनिया जो है उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस हिल गई हैं, उसमें पूरी इकोनॉमी, पूरी एनर्जी की मार्केट जो है, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो एक तरह की एक इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो पूरी दुनिया में शुरू हो सकती है इस जंग की वजह से। और जैसा कि मैंने कहा कि इस जंग में कोई भी फातेह नहीं होगा, सब जो है सबका खसारा इस जंग में होगा। कोई फातेह नहीं होगा, लेकिन खसारे के हवाले से एडमिरल साहब, जॉन बोल्टन जो एक्स एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में और जो टो करते हैं रिपब्लिकन की पॉलिसी को, वो ये कहते हैं कि अगर इस जंग में शिकस्त हुई तो इसका मलबा डोनाल्ड ट्रंप अपने सर नहीं लेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू के सर डाल देंगे। अब आप ये देखिए कि अमेरिका के अंदर भी मुखालिफ आवाज़ें उठ रही हैं। कांग्रेस जो है वो इस बारे में परेशान है कि सदर का इख्तियार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने अमरीकी मफादात को बालाए ताक रखते हुए इजराइल का साथ दिया। इजराइल की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर भी जब गजा के ऊपर हमले जारी थे उस वक्त आवाज़ें तो थीं, मुखालिफ आवाज़ें, लेकिन अब जब बाकायदा तौर पर टारगेट हिट होता है हाइफा के अंदर या तल अबीब के अंदर या उसके मज़ाफ़ात में, तो वो रिटेलिएशन मज़ीद बढ़ रही है। तो फिर दोनों अतराफ में दोनों लीडरान का साख जो है या उसका नुकसान जो है वो किस हद तक होगा?
جی بالکل، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کا ملبہ اپنے سر نہیں لیں گے صدر ٹرمپ، تو یہ تو بات بالکل عیاں ہے کہ کہتے ہیں کہ فتح کے ہزار باپ ہوتے ہیں اور جو شکست ہے وہ ایک یتیم بچہ ہے. شکست اپنے سر کوئی نہیں لینا چاہتا اگر وہ ایک آنریبل لیڈرشپ نہیں ہے. تو اس کیس میں بھی کچھ ایسی انڈیکیشن آ رہی ہیں. دونوں طرف جو ہے وہ ایکسٹریم، دونوں ممالک یا دونوں امریکہ اور اسرائیل ایک طرف اور ایران دوسری طرف ایکسٹریم پوزیشنز پر چلے گئے ہیں. ایران کی بقا کی جنگ ہے اور امریکہ کے یہ عزت و وقار کی جنگ ہے. وہ جو ایک سپر پاور کے طور پہ، ایک سول سپر پاور کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھتا تھا، ایک یونیپولر مومنٹ تھی، وہ اکیلا ہی بادشاہ تھا اس دھرتی کا. مگر جب اس نے اپنے چیلنجرز کو دیکھا کہ چین کس طرح تیزی سے ابھر کے سامنے آیا اس کے مقابلے پہ، اور روس جو ہے وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد نیچے تھا، پھر اس نے ترقی کی. تو یہ اس میں یہ جنگ جو ہے خوف کے کوکھ سے پیدا ہوئی ہے. ایک طرف امریکہ کو اس چیز کا خوف کہ کہیں میری جو اکیلی ایک سپر پاور ہے اس کی حیثیت ختم نہ ہو جائے. دوسری طرف اسرائیل کا خوف کہ کہیں ایران مجھے صفحہ ہستی سے نہ مٹا دے. تو جب بھی خوف سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، جو ابھی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ اس کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ اچانک مذاکرات کرتے ہی حملہ کر دیا گیا، پھر جنگ کے اہداف جو ہیں وہ شروع سے بدلنے لگ گئے. اور اس میں ایک بھی طاقت کا نشہ بھی شامل ہے امریکہ کا، کہ امریکہ کا نہیں میں کہوں گا بلکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کا، کہ وہ ایک اس ہبرس میں یعنی طاقت کے نشے میں اندھے ہو جائیں. تو وہ کنڈیشن ایک ہبرس کہلاتی ہے کہ جس میں وہ ایک غرور میں آ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس ایک ہتھوڑا ہے تو آپ کو ہر چیز، ہر مشکل جو ہے وہ ایک کیل کی صورت میں نظر آتی ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں اپنی فوجی طاقت سے، بے پناہ فوجی قوت سے اس مسئلے کا حل نکال لوں گا، لیکن یہ ان کی مفروضات غلط ثابت ہوئے. امبیسڈر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندرونی سطح پہ میناب شہر جو ایران کا ہے اس کے اسکول پہ ہونے والا حملہ جس پہ مخالف آوازیں اٹھیں اور کٹہرے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو لانے کی کوشش کی گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ملبہ کسی اور کے اوپر ڈال دیا، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ٹوماہاک جو ہے یہ ایران کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر جب ان سے دوبارہ اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ اس بارے میں میرا نالج اتنا ہی ہے. تو یہ اسکول پہ کیا گیا حملہ مستقبل میں ان کے لیے کتنا درد سر بن سکتا ہے؟ جی بالکل، یعنی وہ تو ایک قسم کی بالکل غلط بیانی ہے کہ ایران نے اپنے ہی اسکول کے اوپر بم مارا اور 175 جو ہے وہ بچیوں کو شہید کر دیا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اول تو یہ جو ہے ٹوماہاک میزائل ایران کے پاس نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط الزام ہے ایران کے اوپر. اور یہ مسئلہ جو ہے دیکھیے، ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس اسکول کے علاوہ اور بہت سارے الزامات ہیں، اور امریکہ میں ان کے لیے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور سب سے بڑی آواز جو ہے وہ تو ڈیموکریٹس اٹھا رہے ہیں کہ اس جنگ کے بارے میں، کہ یہ کیوں شروع کی گئی، اس کے اہداف کیا تھے، اس کے بارے میں پبلک ہیئرنگز ہونی چاہیے امریکہ کے اندر ہی. اور یہ آوازیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اور طاقتور ہوں گی. تو ان کے مسائل بہت سارے ہیں، بلکہ دونوں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو دونوں نے بہت سارے مسائل سے بچنے کے لیے یہ جنگ شروع کی، تاکہ جو ووٹرز ہیں، جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ان کا دھیان کسی اور طرف ہو جائے. لیکن ایڈمرل صاحب، یہ تو بچوں والا معاملہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. اسرائیل کا اگر منظرنامہ دیکھیں تو اس کے اوپر لبنان پہ جو وائٹ فاسفورس پھینکا گیا ہے، اور پھر جو ایران میں تہران پہ آئل ڈپو کا حملہ کیا گیا، اس ضمن کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے منع کیا تھا اسرائیل کو کہ آئل جو ریزروز ہیں ان کے اوپر حملے نہ کیے جائیں، اور اگر اس کے کیمیکل کے اثرات ہوتے ہیں تو پھر جواباً جو ہے وہ تہران بھی گلف کے اندر وار کرے گا، اور پھر وہ جو $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کے دعوے ہیں امریکہ کے اندر وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. تو اب اس ضمن کے اندر امریکہ کی پوزیشن آنے والے دنوں میں کیا ہوگی اور اسرائیل کے لیے پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ جی آپ کا سوال مجھ سے ہے؟ ایڈمرل صاحب سے سوال کر رہا ہوں سر. ایڈمرل صاحب جی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی سر، یہ آپ ہی سے سوال ہے سر میرا. جی 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 اچھا جی. اچھا، جیسے میں پچھلے سوال سے لنک کروں گا کہ جیسے گرلز اسکول پہ ایک حملہ کیا گیا، تو
یہ میرے خیال میں ایک وار کرائم کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اگر وہ بعد میں تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلطی تھی اور ایرر آف ججمنٹ تھی، تو ایرر آف ججمنٹ پہلے دن نہیں ہوتی. جب آپ ایک وار پلان ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ ٹارگٹ کی سلیکشن کی جاتی ہے اور بڑے ہائی لیول پہ ٹارگٹس کی کلیئرنس ہوتی ہے. اس میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چونکہ ایک شاک اینڈ آو اور ایک بہت بڑا حملہ کرنا تھا، تو اس کے لیے اے آئی کا استعمال کیا گیا. ایک اینتھروپک کمپنی ہے جس کا ایک انجن ہے کلاڈ، اس کی مدد لی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ پینٹاگون اور یہ جو اینتھروپک کمپنی کے درمیان تعلقات بھی کتنے کشیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اینتھروپک کمپنی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اے آئی کے انجن کو، جو کہ ابھی اتنا میچور نہیں ہے، اتنا انڈسکریمنیٹلی استعمال کیا جائے. تو اس میں یہ بہت بڑی فاش غلطی سامنے آئی ہے، اور یہ ایک لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ چیز، اور جیسے فاسفورس بم اور آئل ڈیپوز کو نشانہ بنانا جس کا ایک ٹاکسک فیومز اور ایک جو کہ کیمیکل وارفیئر کے بارڈرنگ اس میں آتا ہے، ان کا کافی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہ تاریخ بھولے گی نہیں. آج تک تاریخ ویتنام میں مائل آئی مساکر کو نہیں بھولی، جس میں امریکی فوج کی ایک بٹالین نے ایک وار کرائمز کیے، انڈسکریمنیٹ کلنگ کی. آج کل دنیا نیپام گرل کو نہیں بھولی، وہ ایک تصویر جس نے ویتنام جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا. ایران سے ابھی یہ ویڈیوز گرل اسکول کی اور تصویریں آئیں گی، اور میرے خیال میں اس میں کافی سبکی ہوگی بعد میں امریکہ کو. بعد میں کافی سبکی ہوگی. جاوید حفیظ صاحب، سر آپ کا بھی کامنٹ اسی پہ ہی کہ اسرائیل کے لیے کیا کوئی سفارتی پریشانی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، ماضی کے اندر بھی اس کا رویہ اسی طریقے کا رہا اور مستقبل میں بھی ایسے ہی رہے گا؟ جی، میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے وہ اس میں کوئی اس قسم کے ہیومن رائٹس کے لیے کوئی ریسپیکٹ ہے. سملرلی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے. آپ دیکھیے کہ غزہ کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹ ہے. غزہ میں کتنا جینوسائیڈ ہوا ہے. غزہ میں جو ہے اس کو اپنا نتن یاہو کو وار کرمنل کہا گیا، اور جو there was a stricture from the International Criminal Court. تو he is wanted by the International Court، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی. اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. تو یہ سوچ جو ہے یہ خطرناک ہے. جو کچھ ہوا ہے بچیوں کے اسکول کے اوپر، وہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت کے خلاف. لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں and that he can get away with murder. ان کو یہ لگتا ہے کہ تمام تر قانون جو ہیں وہ ان کے نیچے ہیں اور یہ ان سے بالا ہیں، لیکن مستقبل کے اندر کہیں نہ کہیں تو کانسیکوینسز اس کے بھگتنا پڑیں گے اور انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بہت شکریہ ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب اور ایکس ایمبیسڈر جاوید حفیظ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، بریک کے بعد عالمی منظرنامے میں مزید باتیں ہوں گی. سفارتی سطح کے اوپر پیچ اپ کیا ہو رہے ہیں، پس پردہ روابط کیا چل رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی. کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. امریکہ کی اندرونی صورتحال، اسرائیل کے اوپر بڑھنے والا پریشر، امریکی اہداف کو نشانہ بنایا جانا اور آنے والے دنوں کا منظرنامہ، اسی پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں امریکہ سے، وائس آف امریکہ کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، کوکب فرشوری صاحب. کوکب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوکب صاحب، میرا پہلا سوال امریکہ کے حوالے سے ہے. اندرونی طور پہ کس حد تک پریشر ہے؟ میناب اسکول پہ ہونے والے حملے کے اوپر بھی اب تضاد پایا جاتا ہے، نہ اسرائیل اسے قبول کر رہا ہے نہ امریکہ اسے قبول کر رہا ہے. ابتدائی طور پہ تو دونوں کی طرف سے تردید تک نہیں آئی تھی اس کی. اب وہ تو جب وہ معاملہ پھیلا ہے اور اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اوپر گھیرا تنگ ہونے کا منظرنامہ ہے، تو اب مخالف بیانات آنا شروع ہو چکے ہیں. اس پہ بتائیے کہ اس پہ سب سے پہلے اندرونی طور پہ مخالفت کتنی؟ دیکھیے، یہ جنگ بالکل بہت زیادہ غیر مقبول ہے، اور پہلی مرتبہ ہم امریکہ کے مین اسٹریم میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت کھل کر یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی وجہ سے اس جنگ میں گیا ہے، یا امریکہ کو اسرائیل نے اس جنگ میں دھکیلا ہے یا کھینچا ہے اپنے ساتھ ساتھ. یہاں پر آپ کے علم ہے کہ کانگریس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لا میکرز، جن کو جو سینیٹرز اور ممبرز آف کانگریس ہوتے ہیں، ان کو بریفنگز دی جاتی ہیں. دو سینیٹرز نے کل بالکل کھل کے بات کی کہ ابھی تک ان کو جو معلومات فراہم کی گئی ہے اس سے ہرگز یہ نظر نہیں آتا کہ اس جنگ میں کوئی حکمت عملی ہے امریکہ کے پاس ایسی اپنی فتح کے لیے، اور کوئی ان کو مطلب یعنی کہ انہوں نے اس کو ایک طرح سے فلاڈ اسٹریٹجی قرار دیا. جبکہ جو ریپبلکن پارٹی کی طرف سے تھوڑی بہت حمایت نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں. دوسری طرف جو عوامی رائے عامہ ہے، دیکھیے
ابھی ایک پول میری نظر سے گزرا ہے جس میں 55% سے زائد لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری جنگ ہے اور امریکہ کو اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا. لنڈزی گریہم ریپبلکن سینیٹر ہیں ساؤتھ کیرولینا سے, وہ بہت کھل کر انہوں نے کہا کہ جی اس میں سعودی عرب کو یو ای کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ان پر بہت شدید تنقید ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ آپ خود چلے جائیے. میگن کیلی بہت معروف کمنٹیٹر ہیں, فاکس نیوز کے ساتھ تھی وہ, جو کہ ظاہر رائٹ ونگ ہے, کنزرویٹو ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کیجئے کہ خود جائیے لڑیے وہاں پر جا کر, آپ دوسروں کے بچوں کو کیوں بھیج رہے ہیں جنگ میں. لیکن جس طرح سے عراق کی جنگ کے زمانے میں ہوا تھا کہ بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے جنگ مخالف, اس طرح کا سینٹیمنٹ اس وقت دیکھنے میں نہیں آ رہا. لیکن یہ بھی بات ہے کہ جو عراق جنگ کے حق میں بھی یہاں پر بہت زیادہ رائے عامہ تھی کیونکہ نیا 9/11 ہوا تھا, اس طرح کی رائے عامہ اس جنگ کے حق میں بھی نہیں ہے. نہ بہت زیادہ پیمانے پر کوئی مخالف مظاہرے نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی بہت زیادہ انتھوزیازم جوش و خروش نظر آ رہا ہے. اچھا سر, اسرائیل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسرائیل میں اندرونی طور پہ مخالفت وہاں پہ بھی ہو رہی ہے, غزہ کے معاملے پہ بھی مخالفت تو تھی, لیکن اب جو ہے وہ تو سر کے اوپر پڑ رہی ہے نا. تو جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو اب جب ان کے اوپر میزائلز برسائے جا رہے ہیں اور آج پاسداران انقلاب کہتی ہے کہ ہم نے اس جنگ کا طاقتور ترین حملہ کیا جس نے جا کے وہاں پہ اہداف کو ہٹ کیا. ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں بھی لوپ ہولز دکھائی دیے. اسرائیل میں بنجمن نیتن یاہو کو کتنی پریشانی ہو سکتی ہے اس جنگ کے خاتمے کے بعد؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. دیکھیے زیادہ تر مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ یا اس سے پہلے جو غزہ والا پورا معاملہ تھا جس طرح سے جاری رکھا گیا, وہ نیتن یاہو نے اپنے لیے یعنی اپنے بچاؤ کے لیے, آپ کے علم ہے کہ ان کو کیسز کا سامنا ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. اسرائیل کے معاملے میں ایک دشوار بات بہت زیادہ یہ کہ وہاں پر رپورٹنگ ان کی بہت ریسٹرکٹڈ ہے. وہ بہت زیادہ جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ اس کو باہر آنے دینے سے بہت زیادہ روک رہے ہیں. حالانکہ وہاں پر CNN کا کرو بھی موجود ہے, دیگر لوگ بھی ہیں, لیکن غزہ کے معاملے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کوریج کو, اور اس معاملے میں تو اور زیادہ وہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ ناخوشگوار ہیں, کیونکہ پہلی مرتبہ اسرائیل کو اس نوعیت کی جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مطلب 1967 کی وار اسرائیل کے لیے بہت دشوار اس لحاظ سے تھی کہ تمام جو ان کے عرب بڑے جو فوجی طاقتیں تھیں وہ مل کے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی پھر 74 میں. لیکن اس کے بعد اسرائیل میں ایک سینس آف سیکیورٹی ڈیولپ ہو گیا تھا, انوینسبلٹی ڈیولپ ہو گئی تھی, سینس آف انوینسبلٹی کہ جی ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, ان پہ کوئی گھر میں آ کے حملہ اس طرح سے نہیں کر سکتا. حماس کے جو حملے تھے وہ ظاہر ہے وہ مختلف انداز کے تھے. پہلی مرتبہ جو 7 اکتوبر کا ہوا تھا وہ سب سے بڑا حملہ تھا اسرائیل پر. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جی آئرن ڈوم ہے, باہر سے ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. گوریلا کارروائیاں تو ٹھیک ہے حماس کر رہی تھی. یہ ان کے لیے ایک شوق بھی ہے, انہیں بہت زیادہ اس چیز کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے, اور ظاہر ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ نیتن یاہو تو ظاہر ہے بہت ڈیپ ٹربل میں ہوں گے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 11 دنوں میں یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کو کتنے میں پڑی ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ گلف ممالک کے اندر انسٹالیشن کو دیکھیں, ڈیفنس سسٹم کو دیکھیں, ارلی ریڈار وارننگ سسٹم کو دیکھیں, یا وہ جگہ دیکھیں جہاں پہ یہ تمام تر فوجی جا کے رہائش پذیر تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, تو اب تک نقصان کے حوالے سے کیا آراء پائی جاتی؟ جی یہاں پر جو بالکل رف ایسٹیمیٹس لگائے جاتے ہیں, ظاہر ہے بالکل فوری طور پر تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن $1 ارب پر ڈے کا کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو, اور $1 ارب پر ڈے گلف اسٹیٹس کو, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ ان جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی ڈسٹرکشن ہے, ان کی تباہی ہے, ان کو ایران تباہ کر رہا ہے. پھر جو UAE میں اور ظاہر گلف اسٹیٹس میں امریکہ کے جو انٹرسٹس ہیں ان کو بہت بری طرح سے ہٹ کیا گیا ہے, ان کے جو فوجی مراکز ہیں اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. پلس جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو انشورنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی بھی چیز کی, تو جو ٹریڈ ہے اس پر بھی, پھر اسٹاک مارکیٹ کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ, پھر ظاہر ہے کہ آئل پرائسز کی وجہ سے اب یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں, جسے میں بتا سکتا ہوں یعنی کہ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں $3 گیلن سے کم تھی پرائس یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے, اس وقت یہ تقریباً $4.25 کے قریب آ گئی ہے. اور جیسا کہ اب ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ صورتحال چلتی رہی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 200 تک پہنچ جائے گی, جو کہ مطلب ایک ڈراؤنا خواب ہوگی. آپ یہ سوچئے کہ جب $100 پر یہ حال ہو گیا تھا تو $200 پہنچے گی, تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا. اور تیل کی قیمت بڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اس جنگ کی جو اس کا جو پرائس ٹیگ ہے دیٹ از اسٹیگرنگ, وہ تو اتنا اسٹیگرنگ ہے, اتنا مطلب حیران کر دینے والا ہے کہ دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا ہیوی پرائس ٹیگ ہوگا. اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور ظاہر ہے جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے اس کی تو تلافی ممکن ہی نہیں ہے. اس کی مکافات تو آنے والے دنوں میں
مہینوں میں برسوں میں کب تک دنیا چکاتی رہے گی اس کا تو کوئی تخمینہ بھی لگایا ہی نہیں جا سکتا. سر اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آج کی کارروائی جو وہاں پہ ہوئی ہے، اور دوسرا ابھی تو دنیا اس شہر سے نہیں نکلی تھی یا اس وجہ سے نہیں نکلی تھی جو زیر زمین مزل کے شہر دکھائے گئے ایران کی طرف سے، تو اب تو انہوں نے وہ ان مینڈ جو وہیکلز ہیں، کشتیاں جو خودکش کشتیاں کہی جا رہی ہیں، اس کے زیر زمین جو اثاثے ہیں وہ دنیا کو دکھا دیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بارودی سرنگیں وہاں پہ بچھائی جائیں گی. تو اگر ایران اس کو بند کرنے کے لیے طول دے دیتا ہے تو پھر دنیا کو کیسے بھگتنا پڑے گا؟ اور اس ضمن کے اندر جو بھگت رہے ہیں ان کا پریشر کس حد تک ڈیولپ ہوتا ہوتا امریکہ کے گلے تک آ جائے گا؟ دیکھیے یہی ایک واحد راستہ ہے، کیونکہ دیکھیے اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ اس کو آپ جگلر وین کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ بالکل شہرگ ہے. وہ 20% دنیا کی تجارت وہاں سے ہوتی ہے، حالانکہ وہ آپ دیکھیں تو 60-65 میل کا ایک وہ پٹی ہے، دو جہاں سمندر ملتے ہیں. پھر اور ظاہر ایران کی وہاں ڈومیننس ہے، کیونکہ ایک طرف ایران ہے، دوسرا ایک طرف عمان اور یو ای. فوجی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کی وہاں ڈومیننس ہے. تو اس کو اچھا پھر ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ چین کے جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت دی گئی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ تھائی لینڈ کے ایک جہاز پر حملہ ہوا ہے وہاں پر، اور گمان ہے کہ وہ ایران نے کیا ہے. ایران کو میرا خیال ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا، اس کی دفاعی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا، ان کا غلط اندازہ لگایا گیا. دیکھیے ہوا یہ کہ جس طرح افغانستان کی جنگ میں کوئک وکٹری مل گئی تھی طالبان کی حکومت کو گرانے میں، اکتوبر میں حملہ ہوا، دسمبر میں کابل فال ہو گیا. تو اس کا جو تھا ایک حد سے زیادہ خود اعتمادی، وہ اس نے عراق کی جنگ کو چھیڑ دیا. اسی طرح سے جو وینیزویلا میں آپریشن ہوا، فوری طور پر گئے، کوئک ان اینڈ آؤٹ، ان کے صدر کو اغوا کر کے لیا. میرا خیال ہے اس نے بہت زیادہ ایک فالس قسم کا اعتماد بخشا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. ایران کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. یہ سمجھا گیا کہ جیسے ہی ان کے سپریم لیڈر کو یہ لوگ مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ایران کی جو قوم ہے وہ نکل آئے گی، اور ایران بالکل مزمحل ہو جائے گا، اندرونی طور پر ضعیف اتنا ہو جائے گا کہ اس میں لڑنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی. ایسا ہرگز نہیں ہوا. آج 12 دن سے زیادہ ہو گئے. ایران اس دن یعنی جنگ کے پہلے دن ایران جتنا کمزور نظر آ رہا تھا، آج اتنا کمزور ایران نظر نہیں آ رہا. تو ایران فائٹ بیک کر رہا ہے. جو سفارتی سطح پر اس کو چائنا کی اور روس کی تائید حاصل ہے، اور جنگی محاذ پر آپ دیکھیں تو ظاہر انٹیلیجنس شیئرنگ ان کی روس کے ساتھ ہو رہی ہے. اسی دوران یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کے سعودی عرب سے بھی کچھ روابط اب بحال ہو گئے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ہیں جس سے کہ شاید ایران کو کچھ حوصلہ مل رہا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرموز جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ آخر میں جا کے جسے کہنا چاہیے نا، بالکل وہ ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کو مجبور کر دے گی کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. اچھا آپ سر یہ بتائیے کہ ابھی اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور اس کے علاوہ علی لاریجانی جو سپریم نیشنل جو کمیٹی ہے ان کی کونسل، اس کے سیکرٹری ہیں، اور ادھر عباس عراقچی اور پھر ان کے پریزیڈنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ختم ہوگی، کیونکہ 1300 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں تہران کے اندر. پھر دونوں طرف کے اہداف کیا ہیں؟ یعنی امریکہ کیا چاہتا ہے اور ایران کیا چاہتا ہے، اور بیچ کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں یہاں بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ مطلب واٹ ڈز a victory look like for the United States اور اسرائیل، کہ مطلب آپ کا اینڈ گول کیا ہے؟ اگر آپ کا اینڈ گول رجیم چینج تھا تو وہ تو اس وقت نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ کنسولیڈیٹ ہو گئی ان کی پوزیشن، سولیڈیفائی ہو گئے. اچھا اگر آپ کا ایم ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو وہ کرنا تھا، تو ایران تو نیوکلیئر پاور پہلے بھی نہیں تھا، تو ان کی جو یورینیم انریچمنٹ کی جو صلاحیتیں وہ تو ظاہر ہے انسانی صلاحیت ہے، ان کے پاس لوگ تو موجود ہیں، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ پتہ نہیں، اس کے بارے میں بھی درست طریقے سے نہیں کہا جا سکتا. تو ان کے اہداف جو ہیں وہ تو بہت ہی مطلب ایمبیگوٹی ہے اس میں، کیونکہ اگر فوری طور پر وہاں پر رجیم چینج ہو جاتا، جیسا کہ آپ کے جو ناظرین تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ جیسے مصدق جو ایران کے وزیر اعظم تھے وہ ناپسندیدہ تھے ٹیسٹ کے لیے، تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا، تو وہ مشن اکمپلشڈ تھا کہ جی مصدق کو ہٹا دیا گیا ہے، شاہ کو انسٹال کر دیا گیا ہے، چلیں جی اللہ خیر صلی اللہ، کام پورا، چلو جی ہم نکلتے ہیں یہاں سے. سو وہ تو اس میں تو مشن اکمپلشڈ ہو گیا تھا. یہاں پر وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا اب ایران کی آپ نے بات کی کہ ایران کا اینڈ، ایران سمپل سی بات کر رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہو کہ جی اس وقت ہم جنگ بندی کر لیں اور 1 مہینے، سال 2 سال بعد پھر آپ ایران پر حملہ کر دیں، پھر نئے سرے سے یہ سب چیزیں ہوں. تو اب میں تو نہیں سمجھتا اس وقت
کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت یا کوئی ایسا میکینزم موجود ہے جو اس چیز کو گارنٹی کر سکے کہ آنے والے دنوں، مہینوں یا سالوں میں بھی ایران پر کوئی دوبارہ سے حملہ نہیں ہوگا. تو چونکہ ایران کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی انٹینجبل ہے، مطلب امریکہ کی تو چلے ٹینجبل ہو سکتی تھی کہ ریجیم چینج وہ نہیں ہوا، چلے جی آپ اس میں ناکام ہوئے، آپ ہٹ جائیں، سائڈ میں ہو جائیں. ایران کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی انٹینجبل، یعنی اس کو کسی بھی طرح سے آپ مٹیریلائز ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے. کون کہے گا کہ جی آئندہ امریکہ کبھی حملہ نہیں کرے گا؟ امریکہ کبھی لکھ کے یہ بات دے گا نہیں، اسرائیل کبھی یہ لکھ کے بات دے گا نہیں. اور انہیں یہ لکھنے پر مجبور کون کر سکتا ہے؟ یو این کی حیثیت اوقات آپ کے علم میں ہے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اس کو کوئی آرم ٹویسٹنگ اس کی کر نہیں سکتا. اسی لیے یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ آپ دونوں طرف سے کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے. کہ وہ ایران کو لگ رہا تھا کہ جی فورس کر لیا جائے گا، لیکن جس طرح کی مزاحمت ایران نے دکھائی ہے اس نے تو دنیا کو ششدر کر دیا ہے، حیرت زدہ کر دیا کہ وہ کیسے اتنی مزاحمت دکھا رہے ہیں. اچھا سر، کیسے مزاحمت دکھا رہے ہیں؟ اسی پہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ، اسرائیل ہے اور ان کے اتحادی ممالک ہیں، یعنی ان کے اہداف تک حملے روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے. تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 10 کے قریب ممالک بنتے ہیں جو اس وقت ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں. دوسری طرف ایران ہے. ایران کے حوالے سے کیا بے چینی اس وقت پائی جاتی ہے کہ اس کے پسے پشت جو ہے وہ کس کی حمایت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں تک سامنے آیا کہ اسٹیو ویٹکاف نے باقاعدہ طور پہ یہ کہنا پڑا کہ جی رابطوں کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ رشیا جو ہے اس کے پیچھے نہیں ہے، وہ معلومات شیئر نہیں کر رہا. تو کس طریقے سے، کیا پھر تنے تنہا ایران کی ہی یہ کیپیسٹی ہے یا ایران کو کوئی نہ کوئی سہولت دستیاب ہے؟ دیکھیے جو قرائن ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ روس اور چین کسی نہ کسی سطح پر ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. انٹیلیجنس شیئرنگ میں دیکھیے امریکہ کو جتنا روس جانتا ہے دنیا کی کوئی اور طاقت، کوئی اور دنیا کی ایجنسیز نہیں جانتی جتنا امریکہ کو روس کی ایجنسیز جانتی ہیں. اور اس کی تاریخ آپ کو پتا ہے کہ کولڈ وار کے زمانے سے، جب وہ سوویت یونین تھا تو کولڈ وار کے ان کا تو انٹیلیجنس شیئرنگ میں تو کیونکہ پیٹ ہیگزٹ جو ہیں ان کے وزیر دفاع، انہوں نے باقاعدہ روس کو وارن کیا کہ وہ اس جنگ سے دور ہے. پھر جو چین کا معاملہ ہے، دیکھیے چین سفارتی سطح پر چین نے بالکل ایران کی تائید کی ہے. پلس نارتھ کوریا نے جو آج جس طرح سے میزائل لانچ کیے ہیں وہ بھی ایک طرح کا ایک میسیجنگ ہے اس کی، اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں. اور نارتھ کوریا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا کوئی بھی قدم چین کی مرضی، منشا، تسلیم و رضا کے بغیر وہ نہیں اٹھاتے. تو اس لیے اس میں چین کی پوزیشن بھی بالکل واضح. ابھی تک چین اور روس نے بالکل کھل کے، جیسے کہتے ہیں کہ باشگاف الفاظ میں یا ان ایمبیگوسلی ایران کی تائید، حمایت یا عملی طور پر کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں کہا. اپنے طور پر بھی دیکھیں کوئی ملک اگر کسی کی مدد کر بھی رہا ہو تو عملی طور پر جب تک دو ملک جیسے کہ اسرائیل اور امریکہ عملی طور پر ساتھ ہیں ایران کے خلاف، پس پش اگر آپ رہتے ہیں تو پھر وہ معاملہ بہت لمبا چلتا ہے. کہ جیسے افغانستان میں جب سوویت یونین پھنس گیا تو پیچھے رہ کر امریکہ نے ہیلپ کر کے اس کو نقصان پہنچایا. ویتنام میں امریکہ پھنس گیا تو سوویت یونین نے پیچھے رہ کر ان کو نقصان پہنچایا. پھر وہ بہت طویل عرصہ گوریلا وار چلتی ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن فوری طور پر جب دو ممالک حالت جنگ میں ہو، اس میں اگر کوئی پس پشت کوئی کسی کے پشت پہ کھڑا بھی ہے تو جب تک وہ سامنے نہیں آتا تو ہم جب تک وہ سامنے نہیں آتا اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. پس پشت بہت سی جو حمایتیں ہیں وہ اس وقت موجود ہوں گی، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد ہی عیاں ہو سکتی ہے. بہت شکریہ کوکب فرشوری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.